नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया जिस तरह अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और कुर्बे क़यामत का ज़माना शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, ऐसे ही क़यामत के करीब के उन हंगामा खेज़ हालात और उन वाक़यात के कुछ न कुछ आसार पैदा होना शुरू हो चुके हैं। क़यामत के करीब एक बहुत बड़ा फ़ितना होगा जिसे दज्जाल का फ़ितना कहा जाता है। इस फ़ितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़ितने के तमाम खदोखाल उम्मत पर वाज़ेह फरमा दिए। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उन्हीं को ताकत दी है कि एक नबी ही आकर इस फ़ितने का कला कमा करेंगे। मेरी उम्मत को इस बात की ताकत नहीं दी गई कि वो दज्जाल के कत्ल पे कुदरत रखे। लेकिन दज्जाल से पहले दज्जाली तहज़ीब, जो कि पूरे दुनिया में पूरे जरीदा आलम पर आहिस्ता आहिस्ता अपने पर पुर्ज़े फैला रही है, अपनी हरकत से तमाम खुदाई निशानात और अलामात को मिटाने के चक्रों में है। आज हम उनमें से एक पहलू पे बात करेंगे। दज्जाल का और दज्जाली तहज़ीब का जो मेन मकसद होगा और मेन उनका जो सबसे बड़ा तरीक़ा वारदात होगा, वो खुदा की कायम करदा हद बंदियों को पामाल करना है, खुदा के कायम करदा हक़ व बातिल के निशानात को मिटाना है। दज्जाल दजल से है और दजल का मतलब ही मिक्स करना होता है कि ऐसी मिक्सिंग के हक़ और बातिल बिल्कुल ऐसे मखलूत होकर रह जाएं कि जिसकी पहचान करना मुश्किल हो। जैसे दरियाए दजला को भी इसी बुनियाद पर दजला कहा जाता है कि उसके पानी में मट्टी की आमेज़श इतनी ज़्यादा है कि पानी और मट्टी बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो दज्जाल को दज्जाल भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें दो मुतज़ाद चीज़ें और इस तरह आपस में मिक्स हो जाएंगी कि वो हकीकत अपनी असलियत खो बैठेंगी। यही दज्जाली सोच और दज्जाली मिशन जिस तरह नज़रियात में चलेगा, इस तरह अशिया के अंदर भी ये ऐसी ही तदबीर करेगा, ऐसा ही काम करेगा। हक़ व बातिल के अंदर दजल की मिसाल तो ये होगी कि ये दज्जाल आकर बारिश बरसाएगा ताकि सच्चे खुदा में और इसमें लोगों को इश्तिबा लग जाए, मुर्दों को ज़िंदा करेगा, ज़मीन से जो हुक्म देगा तो ज़मीन अपने ख़जाने उगलने शुरू कर देगी। तो ये उसके काम, तो इसके नज़रियाती हमला होगा नस्ल इंसानी पर, लोगों के एतक़ादात पर, उनके नज़रियात पर। एक हमला उससे पहले दज्जाली तहज़ीब के तौर पर कि उसको पैरोकार कैसे तैयार शुदा मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो खुदा की तकसीम पे राज़ी नहीं होंगे, खुदा के फ़ैसलों पर उन्हें नाराज़गी होगी। अगर अल्लाह ने मर्द बनाया तो इस बात पे खुश नहीं, औरत बनाया तो इस बात पे खुश नहीं, बल्कि वो हमेशा खुदा के दिए हुई हद को, खुदा की कायम करदा हद को क्रॉस करके अपनी लिमिट से बाहर निकल कर वो किसी दूसरे जिन्स में जाने के लिए बेताब होंगे। यूरोप में तो ये फ़ितना अरसा दराज से भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है कि वहाँ के समथिंग इज़ न्यू के नाम पे ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया जाता है कि नस्ल इंसानी कांप कर रह जाती है। अब इसमें एक वो उनकी जिनसी ख्वाहिशात की अगर हम मंजर कशी करें तो वो इस हद तक बेहयाई और बेराह रवी के रास्ते पे इस हद तक आगे जा चुके हैं कि इंसान तो इंसान उनकी जिनसी बेराह रवी के जुल्म से यूरोप के अंदर मौजूद जानवर तक, परिंद चरिंद तक भी कोई महफूज नहीं रह सका, हत्ता कि उनके अपने करीबी रिश्तों के तकद्दुस भी पामाल हो गए। ये तो खैर एक बहुत एक मुस्तकिल मौजू है, लेकिन अब जब एक तर्ज भी एक जिन्स बनकर वो अपनी इस फहाशी और अपनी इस गलत फ़िक्री का जो है वो अपना सद्देबाब ना कर सकें, बल्कि अपनी इस ख्वाहिशात की तकमील ना कर सकें, तो अब एक दूसरा तरीका अख्तियार किया कि अब उन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील करके दूसरे जिन्स में जाकर वही बेहयाई को दूसरी तरफ से उससे नफ़ा उठाने का या बेहयाई करने का मंसूबा बनाया। मर्द ऑपरेशन करवा के औरतें बन रही हैं, औरतें ऑपरेशन करवा के मर्द बन रहे हैं, और इस चीज़ को उन्होंने पूरी दुनिया में एक मज़लूम जिन्स के हवाले से मुतारफ़ करवाया कि ये मज़लूम जिन्स है, जो जिनको हम मुखन्नस कहते हैं, हिजड़े कहते हैं। हालांकि ये मुस्तकिल अल्लाह ताला की मखलूक है, इनके ऊपर से अहकाम शरीयत रफ़ा नहीं हुए कि इनके जिन्स अगर मिसाल के तौर पर मुश्तबे है तो जिस तरह अल्लाह की पूरे निज़ाम कायनात में
ایسی مثالیں چلتی ہیں جس سے خدا کی ان آیات متشابہات کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ اس طرح کائنات میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے، جسے خدا کیسے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مرغی اور انڈے کی مثال موجود ہے کہ اللہ کیسے زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور پھر مردہ انڈا سے زندہ مرغی نکالتا ہے۔ تو ہر چیز خدا کے نظام کو، خدا کی آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشیاء امثلہ زمانے میں موجود ہیں کہ انسان اپنے خدا کو پہچان سکے۔ لیکن بجائے خدا کو پہچاننے کے اگر انسان اس راستے پر چل پڑے کہ میں نے خدا کی دی ہوئی حد بندیوں کو، ان لمٹس کو میں نے کراس کرنا ہے، جس پر مجھے خدا نے جس سرحد پر کھڑا کیا ہے میں نے سرحد پر کھڑا نہیں رہنا، بلکہ میں نے سرحد کو کراس کر کے دوسری سرحد میں قدم رکھنا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو نظام عالم کی بربادی کا ذریعہ ہے، نظام عالم کو فاسد اور خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے نظام کائنات تباہ و برباد ہوگا۔ قوم لوط نے جب اپنی لمٹس کو کراس کیا، اپنی حد بندی سے وہ باہر نکلے اور وہ جو اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ امور تھے، طے شدہ عمل تھا، اس سے چھوڑ کر ایک اور اپنے ہم جنسوں کے اوپر انہوں نے وہ جنسی تشدد کیا اور اس حد تک آگے بڑھے، تو اللہ کو ان کی یہ بیہودہ حرکت ایسی ناپسند گزری کہ اللہ نے زمین کو اٹھا کر ان پر پلٹ دیا کہ نظام کائنات ایسے بدبخت لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جو خدا کی حدود کو کراس کرے۔ اس وقت ہمارے ملک عزیز میں جو سب سے بڑے المیہ کی بات ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کے نام پہ ایسا قانون پاس ہوا۔ اب بحیثیت ہجرہ ہونا یا اپنی جنس مرد اور عورت نہ ہونا بلکہ ایک تیسری جنس کا ہونا اگر تخلیقی طور پر ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ہم سب خدا کے بندے ہیں، خدا کی خدائی میں ہم ساجھے دار، حصے دار نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں اور جو ہماری مرضی ہو ویسا ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمیں جس درجے میں جس سطح پہ رکھے، مرد بنائے، عورت بنائے یا کسی کو تیسری جنس بنائے، تو ہر ایک کو تقدیر پہ راضی رہنا ہوگا، اور یہی ایمان بالاقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو، اپنی ذات پر ایمان، اپنے اللہ پر ایمان لانے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو، اور تقدیر پر ایمان لانے کو اصل ایمان قرار دیا۔ اور تقدیر میٹھی ہے یا کڑوی، اچھی ہے یا بری ہے، ہر حال میں مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں وہ اپنے یعنی رائے نہ رکھے اور فیصلوں کے خلاف نہ چلے۔ اب اللہ کے فیصلے، اللہ کا نظام کائنات چل رہا ہے، کوئی چاہے سورج دن کو نہ نکلے رات کو طلوع ہو، تو یہ نظام کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اگر زمین کے اندر یہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ آرام سے ٹھہری رہے تاکہ نسل انسانی کا جو قافلہ ہے، جو ضروریات ہیں، وہ آرام سے اس پر پوری ہوتی رہیں، لیکن جب یہی زمین تھوڑی سی گردش کرتی ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں، تو پورا نظام تہو بالا ہو جاتا ہے حرکت میں آنے سے، اس لیے کہ اس نے اپنی لمٹس کو چھوڑا۔ اللہ کے حکم پر اس نے تھوڑا سا یہ بتایا کہ اے انسان، اگر تو اللہ کی حدود کو، اللہ کی حد بندیوں کو کراس کر رہا ہے، تو اگر اللہ کے حکم پر ہم نے تھوڑی سی حد بندی کراس کی تو تمہارے محلات زمین بوس ہو جائیں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں صرف پانیوں نے اپنی راستوں کو تبدیل کیا، جو پانیوں کے چلنے کی گزرگاہیں تھیں ان کو تبدیل کر کے بستیوں کا رخ کیا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ اپنی حد کو کراس کیا۔ تو آج کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ آج پورا ملک ایک سو کی کیفیت میں ہے کہ صرف ایک پانی نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حدود کو کراس کیا۔ پانی نے اپنی حد سے باہر نکل کر جو ہے وہ ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہا، پڑھانا چاہا کہ جو لوگ ان حدود، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اب اس نقطے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جو خدا کی قائم کردہ حدود ہیں، خدا کی بیان کردہ واضح کردہ لمٹس ہیں، ہمیں کسی بھی حال میں ان کو کراس نہیں کرنا، اسی کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جس چیز کو حلال قرار دیا اپنی ضروریات کو اسی حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا کا پورا کائنات کا نظام ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک پانیوں کو خدا نے اپنی حدود کراس کرنے کا حکم دیا اور ہمیں گھروں سے بے گھر ہوئے، اور جو کل کے بادشاہ تھے آج کے وہ فقیر بن گئے۔ تو اگر اللہ نے پورے نظام کائنات کو ہمارے خلاف حدود سے تجاوز کا حکم دے دیا، جیسے ہمارے یہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، مرد ہے تو اپنی لمٹ سے نکل کر عورتوں کی حدود میں، عورت ہے تو مردوں کی حدود میں جا رہا ہے، تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی جو حدود کو پامال کرنے کے جرم میں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ اللہ ہماری اس قوم کو اس معاملے میں ہدایت دے۔ لیکن یہاں پر ایک ضمنی طور پہ یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ مرض بر صغیر پاک و ہند میں جنس کی تبدیلی کا یا ایک جنس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے جنس کہلوانے کا یہ مرض کہاں سے شروع ہوا؟ ہم پہلے سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے چونکہ پاکستان میں یہ بل پیش ہوا ہے تب سے اس پر جو ہے بحث ہوئی اور چند سالوں سے یہ سیاسی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر ایک انتہا درجے کی حیرت ہوگی کہ بر صغیر پاک و ہند میں ٹرانسجینڈر سلسلہ بنانے کا بانی موجد کون ہے؟
جس نے خود کو بیک وقت مرد بھی بنایا عورت بھی بنایا، کبھی خود کو کچھ مرد کہہ رہا ہے، کبھی عورت کہہ رہا ہے، اور کبھی کہ مرد ہوتے ہوئے خود کو کسی کی بیوی کہہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تو بر صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے اس ٹرانسجینڈر کو مذہب کا لبادہ اڑا کر مذہب کی آڑ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج ہم آپ کو اس بر صغیر پاک و ہند کے اس پہلے ٹرانسجینڈر یا پہلے ہجڑے کا، پہلے مخنث کا ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں، جو فطرتاً اللہ کی طرف سے تخلیقی طور پہ وہ مخنث نہیں تھا، تخلیقی طور پہ اسے ہجڑا پیدا نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس شخص کے اپنے جذبات اس نوعیت کے تھے کہ جو بھی چیز دیکھتا تھا، کبھی عورت بننا چاہتا تھا عورت بن جاتا تھا، مرد بننا چاہتا تھا مرد بن جاتا تھا۔ یعنی اس نے اس فضا کو کیسے مار کیا، اس شخص کی تصویر بعد میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، پہلے ہم اس کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر ہے اس کی 19 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 50۔ اس کے اندر وہ بر صغیر پاک و ہند کا پہلا ٹرانسجینڈر جس نے اپنے جنس کو تبدیل کیا، مرزا غلام قادیانی، یہ ایک عجیب لطیفہ ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی ہی عقل مندوں کی بستی میں تو چلنے والی نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی اپنی اس اتنی احمقانہ دعوت پہ اور اتنی عقل سے دور اس اپنے پیغام پر کتنے لوگ بے وقوفوں کا ایک لشکر ملا کہ جو گمراہی کے راستے میں اس کے پیچھے چل پڑے، اور انہیں اس جوکر کی ان افواہات کو بھی سچ مان لیا اور مان کر کہا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب لطیفہ سنیے، یہ پہلا ٹرانسجینڈر ہندوستان کا مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح، جو کہ روحانی خزائن کے اندر اس کی جلد نمبر ہے 19 اور صفحہ نمبر ہے 50، اس پہ کہتا ہے کہ میں نے مریم بھی ہوں، یعنی اللہ نے ابراہیم احمدیہ کے تیسرے سے میرا نام مریم رکھا، پھر اس کے بعد مجھ پر 2 سال تک صفت مرمیت میں پرورش کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد مجھ میں عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام، اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر سسٹم کہ پہلے مرد ہو عورت، یا پہلے عورت ہو پھر مرد۔ کہتا ہے پہلے مجھے مرد سے مریم بنایا گیا، پھر استعارہ کے رنگ میں مجھے حمل بھی ٹھہرا دیا گیا، پھر اس مریم سے مجھے دوبارہ عیسیٰ بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک قدم یہ آدمی فٹ بال بن کر رہ گیا، کبھی انسان ہے عورت بن رہا ہے، پھر عورت سے عیسیٰ بن رہا ہے، تو روز بروز اس کو یعنی کہ جنس تبدیلی کی وجہ سے اپنی جہتیں بدلنی پڑتی تھیں۔ ابھی اسی کتاب تک کشتی نوح کے صفحہ نمبر 51 پہ کہتا ہے، اور یہ زمانہ کا ہے جب خدا نے مجھے پہلی مرتبہ مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے درد ذے مجھے تنا کے کھجور کی طرف لے آئی، اور یہ درد ذے یعنی کہ عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا۔ ایک نئی تحقیق کر رہا ہے کہ درد ذے کا مطلب ہوتا ہے نا سمجھ لوگوں سے، جاہلوں سے اور علماء سے میرا واسطہ پڑ جائے، تو یہ درد ذے سے مراد ہے۔ پھر مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا۔ اس طرح اس نے اور بھی اپنی عقل کے یہاں پہ شگوفے چھوڑے اپنے ٹرانسجینڈر ہونے کے، کہہ رہا ہے کہ میں وہی عیسیٰ ابن مریم جو آنے والا تھا، اور یعنی مجھے الہامی عبارتوں میں صفحہ 52 پہ کہتا ہے الہامی عبارتوں میں مریم ہوں اور عیسیٰ سے بھی میں ہی مراد ہوں، مریم بھی میں ہی ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں، یعنی 2 جنسیں، حضرت مریم عورت ہیں، حضرت عیسیٰ مرد ہیں، اور یہ دونوں جنسیں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے اندر جمع ہیں، یعنی ہندوستان کا خود ساختہ اپنی، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ پر تو یہ الزام لگا رہا ہے اللہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ مرزا غلام قادیانی خود ساختہ ٹرانسجینڈر بن رہا ہے کہ پہلے مرد سے مرزا غلام محمد سے مریم بن رہا ہے، مریم سے پھر عیسیٰ بن رہا ہے، اور اسی کا قانون پاس ہونے کے لیے ابھی پارلیمنٹ میں گیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہو جائے کہ لوگ اپنے اختیار سے بغیر کسی یعنی چیک اپ کے، بغیر کسی مسئلہ کے، اور یہ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ چیک اپ نہ ہو، یعنی یہی مسئلہ جہاں پہ کہہ رہے کہ چیک اپ، اور اس کے دور میں ایک اس کا پہلے مرید تھا بہت زیادہ، بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دی، بابو الہی بخش، تو اس بابو الہی بخش نے ایسے کیا کہ اس کے خوب اس معاملے پہ پریشن کیا کہ تو مریم بن رہا ہے تو مریم تو کیسے ذرا اس کا ثبوت دے، اور اس نے کچھ ایسی بات کی، اور اس نے چیک اپ کی بات ہی کی تھی کہ تیرا تھوڑا سا چیک اپ تو ہوا، آخر تو مریم ہے، عورتوں کو حیض آتا ہے، سارا کچھ ہے، جیسے یہی ابھی ٹرانسجینڈر قانون میں ہو رہا ہے کہ چیک اپ کے بغیر جو آدمی اپنے احساسات کی بنیاد پر کہہ دے کہ بھی میں یہ چیز ہوں، اس کو وہی کارڈ جاری کیا جائے، وہی اس کو آئیڈینٹی دے دی جائے کہ ٹھیک ہے تو مرد ہے، تو کہتا ہے تو تجھے مرد مان لیتے ہیں، تجھے عورت فیل ہو رہا ہے تو عورت مان لیتے، کچھ ثبوت نہ مانگا جائے، یعنی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت نہ آئے۔ اور یہی بات مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 581 پہ، جلد نمبر 22 صفحہ 581 پہ بابو الہی بخش صاحب یہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بہت اچھا مرزائیت کے بارے میں پھر ان کے
کے خلاف، چونکہ گھر کے بیدی تھے، انہوں نے بہت سارے رسائل لکھے جن کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے محاسبہ قادیانیت کی پہلی جلد میں بھی جمع کر دیا ہے، سارے وہ رسائل وہاں بھی ہیں۔ اور ابھی بھی ان دنوں حضرت شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب حافظہ اللہ، اس کا جو رسالہ تائید اسلام کے نام پہ چھپتا تھا، اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ اس کو بھی باضابطہ شائع کر دیا جائے۔ بہت زیادہ انہوں نے علمی کام کیا۔ اب انہوں نے مرزا قادیانی کو لیبارٹری میں لے جانا چاہا کہ لے جا کر ذرا اس کو چیک تو کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں مریم ہوں، تو ذرا ہم دیکھو تو صحیح یہ مریم بھی ہے یا ایسے ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو اب اس نے پھر غصہ کیا اس بات پہ، جیسے آج کل کے ٹرانسجینڈر غصہ کرتے ہیں، تو ہندوستان کے پہلے ٹرانسجینڈر نے بھی اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ چیک اپ کیوں کروایا جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، یہ کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہوگا، اللہ کے بچوں جیسا بچہ ہوگا، تجھے ڈائریکٹ وہ بچہ تجھ سے ہوگا۔ اب بات کو سمجھ لیں، جب بابو الہی بخش نے جب اس نے عورت ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی جنس کی تبدیلی کا دعویٰ کیا مرزا غلام قادیانی نے، تو اس نے کہا ذرا بتاؤ تیرا ہے عورتوں کو تو حیض آتا ہے، تیری وہ ناپاکی کہاں ہے؟ تو اس نے اس بات پہ خفا ہو کر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ بابو الہی بخش یہ چاہتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں، جو کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ تو ہاں یہ ہے کہ ایک بچہ ہوگا جو اللہ کے اطفال اللہ کے بچوں جیسا ایک بچہ ہوگا۔ پھر اپنی اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے اس نے ایک اور یعنی گپ ہانکی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑی فضول اس نے بات کی۔ کہہ رہا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں، یعنی میرا اللہ سے معاذ اللہ خدا کی بیوی بننے کے چکر میں اس نے ایسا یعنی یہ لغو کلام کیا۔ کہتا مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں، اور اس زمانہ کے لوگ اس سے بے خبر ہیں، اور یعنی یہ جو مجھے اللہ سے تعلق ہے اس زمانے کے لوگ اس سے یعنی بے خبر ہیں، اور جو مجھے اللہ سے خاص تعلق ہے۔ وہ خاص تعلق کیا تھا؟ لوگ تو بے خبر تھے اور ہم بے خبر ہی رہنا چاہتے تھے، ایسی بیہودہ بات ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن اسی کا ایک یار محمد قادیانی تھا، پاکٹ بک والا یار محمد قادیانی، جس نے اسلامی قربانی نامی کتاب لکھی، اور یہ شاید وہی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو قادیانی اس کی تصحیح کا حق رکھتے ہیں، اور ہم ان کی قائم کردہ تصحیح کو بیان کردہ تصحیح کو قبول بھی کریں گے۔ اور یہ سیرت المہدی والا وہی یار محمد قادیانی ہے شاید، کہ جب مرزا نماز پڑھتے ہوئے مرزا غلام قادیانی سجدے میں جایا کرتا تھا تو یہ اس کو بہت تکلیف دے کر اس کے ناقابل بیان حصوں سے برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ اور پھر مرزا قادیانی نے باقاعدہ اس کے سیرت المہدی میں ہے کہ وہ سائڈ پہ کمرہ بنا لیا تھا، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، چونکہ جو ہی جس سجدے میں جاتا وہ چھلانگیں لگاتا ہوا دوڑ کر آتا اور اس کے اعضائے یعنی قابل بیان اعضاء سے تبرک لے کر چلا جاتا تھا۔ وہی یار محمد قادیانی ہے، مزید شاید کوئی اور نام ہو تو وہ بتلا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا سیرت المہدی میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو اسی یار محمد قادیانی نے اس نہانی تعلق کو فاش کر دیا۔ وہ نہانی تعلق کیا تھا؟ یار محمد قادیانی کہتا ہے کہ اپنی کتاب اسلامی قربانی میں کہ مرزا صاحب کو نے حالت کشف میں دیکھا کہ وہ ایک دلہن بنے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صفت رجولیت کا اظہار فرما رہے ہیں، یعنی خدا کو خامد بنا کر مرزا قادیانی کو بیوی بنا دیا۔ تو یہ ٹرانسجینڈر کا جو بر صغیر پاک و ہند میں جو فتنہ اٹھا ہے، یہ جو دجال کا مشن ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حد بندیوں کو، جنسوں کی حد بندیوں کو سب کو پامال کر دیا جائے، اور ساری ایک کھچڑی سی پکا کے رکھ دی جائے، نہ مرد مرد رہے نہ عورت عورت رہے، کوئی یعنی کسی کو حد بندی نہ رہے، اور سارا ایک نا دنیا ایک ایسے نظام کے تحت آ جائے جس میں کسی کی کوئی شناخت، کوئی ظاہری علامت نہ ہو، اور ایسی کھچڑی کے اوپر دجال خدا بن کر بیٹھ جائے۔ اس کے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سہولت کار قادیانی ہے، اور سب سے پہلا ٹرانسجینڈر مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہ کتابوں کے حوالے سے روحانی خزان سے بتا دیا کہ یہی کام آج کل یہی قانون چل رہا ہے کہ مرد سے عورت، عورت سے مرد، پھر میڈیکل چیک اپ بھی نہ ہو، جیسے بابو الہی بخش نے چیک اپ کی بات کی اور اس نے کہا یہ نہیں ہوگا، میں چیک اپ، تم میری ناپاکی دیکھنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ بمنزلہ اطفال اللہ کے ہوگا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ چیز ہے۔ تو عرض کر دیا کہ ہندوستان یہ ٹرانسجینڈر کا قانون، یہ خدا کی حد بندیوں کو پامال کرنا، خدائی نشانات کو تبدیل کرنے والا جرم ہے، جس جرم پر زمین و آسمان پہ نظام تباہ ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور اگلی بات
کہ ہندوستان کا پہلا ٹرانسجینڈر مرزا غلام قادیانی ہے، جس نے خود اپنی ان کتابوں میں اپنی جنس کی تبدیلی کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹرانسجینڈروں والی اس تیسری جنس جسے قادیانی جماعت کہا جاتا ہے، اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بعد خلفاء نے بھی اپنی پوری جماعت کو مخنثوں اور ہجڑوں کی جماعت کہا ہے، جس کا حوالہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے وقت پر دیں گے کہ یہ قادیانی جماعت یہ مخنثوں اور ہجڑوں کی جماعت ہے، یعنی بحیثیت مذہبی جماعت بر صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی ٹرانسجینڈر مشن کو لے کر چل رہا ہے تو وہ قادیانی جماعت ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔